अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों का। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। हम पढ़ रहे हैं सूरह आल इमरान पारा नंबर 3। आज सबक नंबर इंशाल्लाह हमारा 15 है। सबक नंबर 15 है 160 टू 164, 160 से 164 इंशाल्लाह ताला। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें पहले। इन अगर यंसुरकुम अगर तुम्हारी मदद करे अल्लाहु अल्लाह, इन यंसुरकुमुल्लाहु अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, फ़ा पस ला नहीं गालिबा कोई गालिब आ सकता लकुम तुम्हारे पर। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे फ़ला गालिब लकुम तो बस कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। वाइन और अगर यखजुलकुम अगर वह तुम्हें छोड़ दे, अगर वह तुम्हें छोड़ दे, यखजुल छोड़ दे, कुम तुमको, फ़ा पस मन कौन है, जल्लजी कौन है ऐसा, तो कौन है ऐसा, यंसुरुकुम तुम्हारी मदद करे, यंसुरु मदद करे, कुम तुम्हारी, मिन से बादी ही उसके बाद, तो कौन है जो अल्लाह के बाद तुम्हारी मदद करे। वाह और अला पर ही, अल्लाही अल्लाह पर ही, फल पस ये तवक्कल करना चाहिए अलमोमिनून मोमिनों को। व अल्लाही फल ये तवक्कल मोमिनून तो मोमिनों को तो और मोमिनों को तो अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। तवक्कल के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। बड़ा प्यारा बयान आगे भी आ रहा है कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा कर लोगे, ये देख लोगे, तुम्हारा ये जहन बन जाएगा, ये तुम्हारे दिल में यकीन दहानी हो जाएगी, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी रोज़ी रोटी, बीमारी, शफा, औलाद, फरमाबरदार या नाफरमान है, और तुम्हारी हाजतें, तुम्हारी हर चीज़ अल्लाह के ऊपर है। वो चाहेगा तो तुम्हें देगा। इवन के जादू देखें, ये भी एक हकीकत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हो गया था। लेकिन जादू भी तभी चलता है जब अल्लाह की मर्ज़ी हो। जादू में नुकसान भी तभी होता है जब अल्लाह की मर्ज़ी हो। यानी अल्लाह कहता है, वो अल्लाह की रज़ा के बग़ैर, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर जादूगर भी किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बस फिर हमें अपने अल्लाह पर तवक्कल करना है, भरोसा करना है। जो हमारा रब हमारे लिए करेगा वो बेहतर करेगा। हमने किसी के साथ बुरा नहीं करना और अपना भरोसा अल्लाह पे रखना है। छोटी सी मेरे ज़हन में बात आ रही है, आपके साथ भी शेयर करूँगी। वो पुराने वक्तों की बात है। तो कोई आलिम दीन थे ना, तो लोगों को समझा रहे थे कि हमें ना अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए हर चीज़ के लिए। काम को अल्लाह पे तवक्कल पे छोड़ देना चाहिए। यानी खैर शर बुराई जो भी हमें पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से पहुंचता है। दरमियान में बंदे वसीला बन जाते हैं, रास्ता बन जाते हैं, ज़रिया बन सकते हैं। कोई शय हमें नफ़ा नुकसान का ज़रिया बन सकती है, लेकिन होता रब की तरफ से ही है। तो वो बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल बता रहे थे। बिस्मिल्लाह पढ़ो तो तुम दरियाओं पे चलो तो वो दरिया भी तुम्हें लेके चले जाएंगे। तवक्कल तो वो चीज़ है। अच्छा, वो कोई बंदा सुन रहा था, वो बड़ा अल्लाह ताला का धनी था वो। तो वो गया और उसने अपना घोड़ा या वैसे वो जो है वो पानी पे चलना शुरू हो गया। लोगों ने देखा, बड़े हैरान हुए, भाई ये क्या। कहने को आप लतीफ़ा भी कह सकते हैं इसको, लेकिन अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानी है। तो वो जो आलिम दीन समझा रहे थे वो भी आगे कहने लगे, वाह तुम कैसे चल रहे हो। उन्होंने कहा, जी आपने कहा था अल्लाह पे भरोसा रखना, तो जो मर्ज़ी कर लो। बस मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और मैंने पानी के अंदर चला आया। और बेचारे खुद बात सुन के वही चुप कर गए कि इतना भरोसा अल्लाह पे, इतना तवक्कल। तो बात रखे को कहने लगे, नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, ये सही कह रहा है, मैं भी चल के दिखाऊंगा। तो फिर उन्होंने चलने से पहले रस्सियाँ बांध ली अपने आप को, और वो रस्सियों की वजह से ही वो डूब गए। यानी एक उनका ज़हन नहीं था पूरा, तवक्कल नहीं था अल्लाह ताला पे। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई ना, सब एहतियारात, हम मानते तो हैं सब एहतियारात अल्लाह ताला के हाथ में है, फिर भी हम अपनी तकलीफ़ पर दूसरों को नाज़ेबा कलमात भी कहते हैं, उनको इल्ज़ामात भी देते हैं और ये कहते हैं तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तो जिस दिन हमें टोटल हमारा तवक्कल, अल्लाह कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। वो जो फुल ही अल्लाह पे छोड़ देते हैं। एक बात ज़हन में हम रख लेते हैं कि हमें किसी की वजह से अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो हम कहते हैं तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी, तुम मुझे तकलीफ़ दो, ये तो मेरे अल्लाह की तरफ से आई है। वो तो बंदा तो बस एक ज़रिया बन जाता है ना अंदर, वो ना होता कोई और होता। और जो भी नफ़ा नुकसान, जो पैसा, जो कमी बेशी हमें होनी होती है, वो हमारी किस्मत में लिखी होती है। क्योंकि हम यहाँ पे तो आजमाइश के लिए आए हैं ना, जन्नत तो है थोड़ी कोई नहीं है।
بس یہ بڑی ہی پیاری چیز ہے، جس کے اندر یہ توکل آ گیا نا، سمجھے اس کی نیا پار نکل گئی، پھر اس کو دنیا کی چیزوں پہ غم نہیں ہوتا، وہ جو چیزیں چلی جاتی ہیں اور جو ان کے ہاتھ آتی ہیں اس کے اوپر زیادہ خوشی بھی نہیں ہوتی، بہرحال کہ یہ دنیا کا سامان ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ وما اور نہیں کانا ہے، وام اور ماں نہیں کانا ہے، لی واسطے نبیین کسی نبی کے لیے، ان یہ کہ یقول کہ وہ خیانت کرے، کوئی نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خیانت کرے، کسی نبی کو یہ شایع ہی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ایک غالباً وہ جنگ تھی، غالباً جنگ بدر کا ذکر تھا کہ سرخ رنگ کی ایک چادر نہیں مل رہی تھی، تو صحابہ کرام نے بات کی تو شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو، تو کہتے ہیں کہ مطلب اس کا شان نزول یہ بتاتے ہیں واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کسی نبی کو بھی یہ شایع نہیں ہے کہ وہ جو اس کو امانت دی گئی ہے اس میں خیانت کرے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے دنیا کے کاموں میں بھی نبی خیانت نہیں کر سکتا، اس کا یہ بھی مطلب ہے وہ امانت جو بار رسالت نبیوں کو دیا جاتا ہے لوگوں تک بات پہنچائے، وہ اس میں بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے، کہ کوئی نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ومن اور جو کوئی یغلل، جو کوئی خیانت کرے گا، یہ آتی آئے گا بما اس کو غلہ جو اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامت قیامت والے دن۔ ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی بما غلہ لے کے آئے گا وہ چیز جس کی اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامت یا قیامت والے دن، یعنی جس نے جس چیز کی خیانت کی ہے، فار ایگزامپل اسے ایک سوئی برابر بھی کسی کی خیانت کی ہے، تو وہ سوئی بھی جو ہے نا وہ بنی ہوگی وہ زمین آسمان جتنی ہو، اس کو اٹھائے ہوگا، اسے اٹھائی نہیں جا رہی ہوگی، اور قیامت والے دن اس کو اٹھا کے چیختا چلاتا ہوا آ رہا ہوگا۔ اگر کس نے بکری کی خیانت کی، کسی جانور کی خیانت کی، کسی گائے کی، کسی اونٹ کی، تو وہ اس کو اٹھائے ہوئے آ رہا ہوگا، اور وہ اتنی بھاری ہوگی اتنی چیخ چلا رہی ہوگی، اس کے اٹھائی نہیں جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا قبیلہ ازد کے ایک شخص کو نا حاکم بنا کر بھیجا، قبیلہ ازد کے شخص کو، تو جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے گیا نا تو واپس آیا، تو وہ کہنے لگا یہ زکوٰۃ ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے، یعنی کچھ جانور یا کچھ چیزیں اس نے بولا یہ مجھے تحفے میں ملی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم انہیں کسی کام پہ بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یہ تمہارا اور یہ میرا تحفہ، یعنی یہ چیز جو ہے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے گا وہ قیامت کے دن اسے گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا۔ اونٹ ہے تو اونٹ چلا رہا ہوگا، وہ اسے اٹھائے ہوگا، گائے ہے تو وہ بوری ہوگی، بکری ہے تو وہ چیری ہوگی۔ آپ نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند فرمائے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ پڑی، اور 3 مرتبہ ایسے ہی بولا، اور صحابہ کرام سے کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا۔ ویسے ایک اور حدیث آتی ہے تو مسند احمد کی، غالباً مسند احمد کی ہے، کہ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کہا اور کہا کہ تف ہے تم پر، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ایک چادر لی، وہ چادر اب آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے، خیبر کے جنگ والے دن صحابہ کرام جو ہے نا وہ آنے لگے اور کہنے لگے فلاں شہید فلاں شہید فلاں شہید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک شخص کے متعلق کہا کہ فلاں بھی شہید، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر خیانت کر لی تھی، بغیر پوچھے لے لی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جاؤ لوگوں کو منادی کر دو جنت صرف ایمانداروں کو دی جائے گی، جنت میں صرف ایماندار لوگ جائیں گے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی۔ تو اب ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کہیں ہم سب بھی بھول چک میں ایسا تو نہیں کچھ ہو رہا۔ بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں، کسی کی پینسل اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم پتہ ہے پہلا سبق ہم تب پڑھاتی ہیں، پرانے وقتوں کی بات ہے، ہماری امی ہمیں قصہ سنایا کرتی تھی، ایک ڈاکو تھا نا تو اس کو پھانسی ہونے لگی، تو اس نے کہا ٹھہرو مجھے پھانسی نہ دو، میری ماں کو پھانسی دو، کیونکہ وہ پہلا دن تھا، میں بچہ تھا، جب میں انڈا چرا کے لے کے آیا تھا تو میری ماں بڑی خوش ہوئی تھی، وہ دن اور آج کا دن میں اس کا رزلٹ ہوں۔ تو ہمارے بچے کسی کی پینسل لے آتے ہیں، کسی کی کاپی لے آتے ہیں، کسی کا شارپنر، ریزر، دیکھنے میں یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ بیس یہاں سے ہم خراب بنا رہے ہوتے ہیں۔ فوراً سے انہیں سمجھائیں، چاہے وہ 2 سال کا بچہ چاہے 3 سال کا بچہ ہے، انہیں سمجھائیں، پوری ڈیٹیل سے سمجھائیں، اس کے ذہن میں ڈالیں، اللہ سے دعا کریں کہ بولے بچے یہ واپس کر کے آئیں، قیامت والے دن آپ نے یہ اٹھائی ہوگی اور یہ زمین اور آسمان کے برابر بن جائے گی۔ یہ بہت ہی سخت بات ہے۔ ایک شہید کا کتنا رتبہ دیکھیں، ہاں ایک شہید نہیں بخشا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا اس کی امانت کے باعث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر اس کے اوپر آگ بن کے پھر رہی تھی، حالانکہ وہ شہید ہوا تھا، تو پھر ہم آپ کس کے بیچارے ہیں؟
یہ کتنی نازک بات ہے جس کے اوپر ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم شادیوں میں جاتے ہیں، کسی کا گجرا مل گیا، کسی کی کوئی چیز مل گئی ہے، کاجل، پینسل، کوئی لپسٹک وغیرہ، وہ رکھ لیا پاس، پتہ نہیں کس کی تھی۔ آپ کو نہیں پتا، آپ جن کے گھر گئے ہیں ان کو دے آئیں۔ آپ پوچھ لیں اکا دکا سے، اگر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو صدقہ کر دیں۔ گمی ہوئی چیز کا تو مطلب یہ ہے، اس کے بارے میں حکم ہم سے اٹھائے ہی نہیں، رہنے دیں وہاں پہ۔ اس کا اتنا سخت حساب ہے، اتنا سخت حساب ہے جس کو ہم بالکل معمولی سے سمجھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، سوئی دھاگا بھی معاف نہیں ہوگا۔ ثم پھر توفا، پورا کرنا ہوگا، کل نفس، تمام جانوں کا، ماں جو کسبت انہوں نے کمایا ہوگا، پھر ہر جان کو اس کا حساب پورا دینا ہوگا جو اس نے کمایا ہوگا۔ وہم، اور وہ لا نہیں یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا ان پہ۔ یہ اللہ دنیا میں ہمیں اویئر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں بتا دیا اس نے کہ خائن بننا کتنی بڑی خرابی ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم نے بھی وعدہ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اس طرز پہ کرنی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ بہت بڑی بھاری چیز بن کے آ جائے گی، ہمیں بہت زیادہ ادا کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب اپنے دل میں وعدہ کریں آج۔ آفامن، بھلا جو کہ اتبع، جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کی، بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، کمن، اس کی طرح ہو سکتا ہے، با، جو گرفتار ہو گیا ہو، بسخط، غصے میں، من اللہ، اللہ کے، بھلا وہ جس سے اللہ راضی ہو، اس کی طرح ہو سکتا ہے جس پہ اللہ غصے ہوا ہو؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ واہ اور ما واہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وہ بیسار، بہت برا، المصیر، ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری پلٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ تو جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ہماری اللہ کی رضا کا باعث بنے، نہ کہ وہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ کھول کر، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی آیتیں کھول کے بیان کر دی ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو اللہ کا غصہ کا شکار ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم اس کے درجات، درجے ہوں گے، عند اللہ، اللہ کے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما، جو یعملون، جو سب کرتے ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، سب لوگوں کے درجے ہیں اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ تم لوگ کر رہے ہو وہ سب کر رہے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ لقد، بے شک، منع، احسان کیا، اللہ نے، علی المؤمنین، مومنین پر، بے شک اللہ پاک نے مومنین پر احسان کیا، اس جب باسا، مبعوث کیا، اٹھایا، فیہم، ان میں، رسولا، ایک پیغمبر، من سے، انفسہم، ان کے اپنوں میں سے ہی، یتلو، پڑھتا ہے، علیہم، ان کے اوپر، آیات ہی، اللہ تعالیٰ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم، اور ان کو سکھاتا ہے، الکتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَإِنْ، اور یہ کہ کانو تھے، من سے، قبل، اس سے پہلے، لا، ضرور، فی میں، ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے، اس باعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر سے ہی ایک رسول اٹھایا، من انفسہم، ان کے اندر سے ہی، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بے شک اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بے شک اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا تو رات اور انجیل کے اکارڈنگ چلنا ہے، ان کے مطابق ہی چلنا ہے، تو آپ خود دیکھ لیں ان کے حالات کیا ہیں۔ ان کی تو ساری کتاب ہی الٹ پلٹ کر کے رکھتی گئی تھی، ان کے علماء جو ہے وہ دنیا کی طلب میں لگ گئے ہوئے تھے، اگرچہ ہمارے عالم بھی اسی جستجو میں ہے، یہی حال ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے احسان کیا ہم پر، یہ کتاب محفوظ کر دی، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، 1400-1500 سال ہو گئے ہیں، ایک حرف نہیں چینج ہو اس کا۔ اللہ نے احسان کیا ہم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں ہر چیز اندر دستیاب ہے، حدیثیں چاہے کوئی اپنے پاس سے گھڑ لے، جھوٹی حدیث بیان کرے، لیکن قرآن تو نہیں بدل سکتا نا، قرآن تو ادھر ہی موجود ہے۔ بے شک یہ اگر آپ کو یاد آیا ہو تو ہم نے غالباً پہلے پارے کے بالکل لاسٹ میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو ان میں سے ہی ایک رسول عطا فرما جو ان کو تیری کتابیں پڑھ کے سنائے، حکمت و نصیحت سنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اللہ نے ہمیں بڑا ہی پیارا پیغمبر دیا جو بے شک رحمت ہی رحمت ہے، جس کا ہر عمل ہمارے لیے رحمت ہے، جس کی سنتیں زندہ ہیں، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جس کے مطابق ہم اکارڈنگ عمل کر سکتے ہیں، ہم گونگے بہرے نہیں ہیں۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیاری سنتیں چھوڑ کے گئے، ہمیں ہر چیز ہمارے لیے بیان کر کے گئے، زندگی گزارنے کے بہت خوبصورت طریقے۔ اللہ نہ بھیجتا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتا
نہ ہم پہ یہ احسان کرتا، ہمیں کہتا بس ٹھیک ہے، جو اچھا عمل کرے گا اس کو جنت میں ڈالوں گا، جو نہیں کرے گا اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ اب ہم پہ تو شریعت واضح ہی نہیں تھی، تو بہت سے لوگ تو دوزخ میں چلے جاتے۔ تو ہوا نا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ نے ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دیا۔ اللہ نے اتنا پیغمبر، پیارا پیغمبر ہمیں دیا، رحمت اللہ علیہ، اتنا خوبصورت، اتنی پیاری سیرت والا، جس نے ہمیں پاک صاف کیا، یعنی ایسے اعمال بتائے جس سے ہم اپنے جان کا تزکیہ کر